व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सलाह के लायक मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। तो इंसान ज़िंदगी में अपने से ऊपर देखता रहता है, कभी किसी डॉक्टर की तरफ देखता है तो कभी पुलिस वाले की तरफ, कभी अपने से ऊपर जिसके पास माल ज़्यादा है उसकी तरफ देखता है। मुआवजा करता रहता है ये इंसान, फिर उसके लिए कोशिश करता है और करना भी चाहिए। इंसान का हक़ है, बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुआवजा करेगा तो कोशिश करेगा तो कामयाबी है। तो आइए आज मुआवजा करते हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है उसका, जो जन्नत का सबसे गरीब आदमी है उसके साथ। तो दुनिया के अंदर जो सबसे दुनिया का मालदार आदमी है, जिसके पास माल बहुत ज़्यादा है, उसके पास कितना माल होगा, कितना माल होगा उसके पास। और अगर उसके पास माल है तो ज़मीन के कितने हिस्से पर उसकी हुकूमत है, और अगर उसकी हुकूमत भी है तो कितने नौकर होंगे उसके। अगर सारी दुनिया भी उसके पास हो, सारी दुनिया का माल उसके पास हो, सारी दुनिया का इक़्तिदार उसके पास हो, तो क्या उसका ये माल, उसका ये इक़्तिदार, उसकी ये ताकत उसको बूढ़ा होने से बचा लेगी? क्यों भाई? क्या उसका ये माल, उसकी ये ताकत, उसका बैंक के अंदर सोना चांदी उसको मौत से बचा लेगा? क्या उसका ये माल उसको बहरा होने से बचा लेगा? क्या उसका ये माल उसको कमज़ोर होने से बचा लेगा? और आखिर में क्या उसका ये माल उसको मौत से बचा लेगा? क्यों भाई, ये सवाल है ना। बचा लेगा? नहीं बचा सकेगा, इसलिए कि मौत उसको आनी है। जब मौत आएगी तो उसका ये सब कुछ यही रहने वाला है। तो ये है दुनिया का अमीर तरीन आदमी और उसका अंजाम। देखें आप, अंजाम क्या है? मौत उसका अंजाम है। तो चलते हैं, जो जन्नत का सबसे गरीब तरीन जन्नती है उसका मुवाज़ना करते हैं दुनिया के अमीर तरीन मालदार पैसे वाले से, जिसको देखकर आज हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी तरह हमारे पास भी पैसा आ जाए, किसी तरह हमारे पास भी इक़्तिदार आ जाए, किसी तरह हमारा भी बोलबाला हो। कहीं हम जाएं तो लोग हमें सलूट करें, हम महफ़िल में जाएं तो लोग खड़े हों, अदब के साथ खड़े हो जाएं। तो इसका इंजाम तो आपके सामने है। जो जन्नत का सबसे गरीब है उसका मुकाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि मुआज़ना हो, जहन खुले, जहन की गिरें खुलें और इंसान कोशिश करे। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा? अब जन्नत में जन्नती लोग और जहन्नमी लोग, इनकी आपस में बातें भी होंगी। वो कुरान इस चीज़ का शाहिद है, गवाह है कि जन्नती जहन्नम वालों से पूछेंगे, तुम जहन्नम में क्यों गए, क्या करते थे भाई, तुम जहन्नम में चले गए। एक और जगह पर इनके जो बहस व मुबाहिसा है उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया है कि जहन्नमी जो हैं वो जन्नत वालों से कहेंगे कि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें से कुछ हमें भी दो, खाने के लिए, पीने के लिए। हमें तो यहाँ गर्म पानी मिलता है, थोहर खाने को मिलता है, पीप मिलती है खाने को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई नहीं जाती। जहन्नम में
فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں نے کہ جہنم میں آدمی کو پیاس لگے گی، اس کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی کا برتن اپنے منہ کے قریب کرے گا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس کے چہرے کی کھال پگھل کر اسی برتن میں گر جائے گی۔ تو یہ مکالمہ وہاں پہ بھی چلنا ہے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت نے تم پر یہ جنت کی نعمتیں حرام کر دی، تو مکالمہ وہاں پر بھی ہوگا۔ اور ایک اور بات، جو آخری جنتی ہے، اب یہ رب چاہے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ گھسڑتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں کے اندر مانگنے والے زمین پر گھسڑتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر صدائیں لگا رہے ہوتے، اس طرح یہ گھسڑتا ہوا باہر آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک وقت جب اللہ چاہے گا تو یہ رب کے سامنے التجا کرے گا کہ اللہ مجھے ہوش آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی، میں گناہ گار ہوں، مجھے سزا مل چکی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے یہاں سے رہائی دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اے ابن آدم، تمہیں میں یہاں سے باہر نکالتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ وہ کیا؟ باہر نکالنے کے بعد دوبارہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ، مجھے یہاں سے نکال، دوبارہ میں سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ چاہے گا، اللہ کو منظور ہے، یہ چپ رہے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو پھر دوبارہ یہ بولے گا کہ اللہ وہ ایک درخت ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اس کے نیچے مجھے کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ابن آدم تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ سوال نہیں کرے گا، کہ اللہ وعدہ تو کیا تھا، تو غفور الرحیم ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اس کو درخت کے نیچے کر دیں۔ اب پھر جب تک اللہ چاہے گا یہ خاموش ہے، پھر جب اللہ چاہیں گے پھر یہ بولے گا کہ اللہ تھوڑا سا اور قریب کر دے جنت کے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے ابن آدم تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ تو کہے گا کہ اللہ وعدہ تو کیا تھا، تو غفور الرحیم ہے، تیری رحمت تیرے غصے پہ باری ہے، تھوڑا اور قریب کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور قریب کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ پھر کر۔ انسان ہے نا، یہاں دنیا میں بھی ہم وعدہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کروں گا، پھر کرتے ہیں، کل یہ ہو جائے گا، نہیں کرتے۔ یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا۔ تو ہم کرتے ہیں ایسے ہی، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وعدے کرتے اور توڑتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ وہی کام کر رہا ہے، لیکن یہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہاں اللہ کی مرضی ساتھ شامل ہے۔ اب جب تک اللہ چاہیں گے پھر یہ خاموش ہے، پھر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ جنت کی دیوار ہی دکھا دے جنت کے اندر ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے ابن آدم تیری بات کو میں مانتا ہوں، لیکن دوبارہ پھر وعدہ کر کہ دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ پھر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ جنت کی دیوار پہ، اب جب جنت کی دیوار پہ بیٹھتا ہے تو اندر دیکھتا ہے، اب جب اندر دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا ماحول جو ہے، اس کے جذبات، اس کی برداشت، اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ کیسے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے یہ صبر کرتا ہے، لیکن 2-3 منٹ جب کھانا سامنے آ جائے تو پھر صبر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے، پھر یہ اس کو کہتا ہے دیکھو ٹائم کیا ہوا ہے۔ وہ غصے میں کہتے ہیں تمہاری گھڑی تو نہیں خراب، 2 منٹ پہلے اس کی گھڑی ٹھیک تھی، اب اس کی گھڑی خراب ہو گئی۔ اتنا وہ انسان جو ہے قریب جا کر، تو اب اس کا صبر جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ خاموش ہے، پھر بولے گا جنت کے اندر داخل کر دے۔
اب جب اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے، یہ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، انار کے باغ، سیب کے باغ، انگور کے باغ، دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں ان کے باغ، بڑے بڑے گھر جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، بڑی بڑی سواریاں وہاں پہ کھڑی ہیں، بہت زیادہ نوکر وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب جب یہ وہاں پر جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرے دل میں کیا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ دنیا جو ہے اس پر میری حکومت ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہے۔ اب اس کے دل میں یہی آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جنت تیری جس میں تجھے داخل کیا ہے وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ جنت جتنی بڑی یہ دنیا ہے نا، دنیا اتنی بڑی جنت ہوگی وہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جنت بھی میں تجھے دیتا ہوں، اس سے 10 گنا بڑی، اس سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں اور دیتا ہوں۔ اب یہ سوچے گا کہ یہ کیا معاملہ، دنیا میں تو کچھ ملتا نہیں تھا، دنیا میں تو مانگتے بھی رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، زندگی گزر گئی، بازار جاتے تھے، پھل دیکھتے تھے، دل کرتا تھا اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کپڑا لے جاؤں، پھل لے جاؤں، جوتا لے جاؤں، بہت ساری اور چیزیں لے جاؤں، تو جب جیب کو دیکھتا تھا تو واپس آ جاتا تھا۔ تو یہاں یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ دودھ لینے جاتا تھا تو 1 کلو اسی پہ گزارا، اس کے پیسے بھی مشکل سے۔ شہد کے لیے جاتا تو شہد کی قیمت پوچھ کر واپس آ جاتا تھا۔ تو یہاں دودھ کی بھی نہریں ہیں، شہد کی بھی نہریں ہیں، پھل تو زندگی میں قریب تک نہیں گئے، یہاں باغ ہی باغ ہیں۔ سونے کو دیکھنے کی حسرت تھی، ہاتھ لگانے کی، تو یہاں سونے کے گھر ہیں۔ کچے مکان میں رہتا تھا، یہاں سونے کے گھر ہیں۔ اب اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت مسکرا دیں گے کہ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اب اس کے ذہن میں اور بات آتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ سب کچھ مجھے مل گیا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل گئی، کتنی دیر کے لیے؟ دل میں آتا ہے، آج دنیا میں ہے نا، وزیر اعظم بنتا ہے 5 سال کے لیے، اور کوئی عہدہ ملتا ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت تمہاری ہے، یہاں کے راجہ تم ہو، یہاں کے بادشاہ تم ہو، یہاں حکومت تمہاری ہے۔ کوئی بھی عدالت تمہاری حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی، کوئی بھی پارٹی تمہاری حکومت کے خلاف لانگ مارچ نہیں کرے گی، کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف تمہاری حکومت کا تختہ نہیں الٹے گا، یہاں کے راجہ تم ہو، یہاں کے بادشاہ تم ہو، یہاں حکم تمہارا چلے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ تم ہو، جج بھی تم ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تم ہو، چیف جسٹس بھی تم ہو، صدر بھی تم ہو، وزیر اعظم بھی تم ہو، کوئی تمہیں یہاں تنگ کرنے، پریشان کرنے نہیں آئے گا۔ 100 سال جیو، 500 سال جیو، 1000 سال جیو، لاکھ سال جیو، کروڑ سال جیو، ارب سال جیو، خرب سال جیو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم سے نہیں لیا جائے۔ تو یہ موازنہ ہے، جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اس کا، جو جنت کا سب سے غریب آدمی ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دنیا کی عمارت چاہیے یا جنت چاہیے؟ اگر میری بات کی سمجھ آئی ہو تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے
آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔